अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 10 मई को अमरीकी सालिसी में होने वाले सीज फायर के तहत पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के राब्ते बहाल हुए थे और यह तय हुआ था कि दोनों ममालिक सरहद पर फौजियों की तादाद में कमी करते हुए हालिया तनाज़े से पहले की पोजीशन पर वापस चले जाएंगे, यानी 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस चले जाएंगे। अब एक तरफ वज़ीर आज़म मोदी अपनी तकरीरों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेजी कर रहे हैं, आज भी की। ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने का दावा कर रहे हैं, आज भी किया, जिस पर भारत में ही ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ये दावा दुरुस्त है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी मिली है, तो फिर मोदी क्यों ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है? और नरेंद्र मोदी के दावों के बरक्स भारतीय फौज क्यों ये कह रही है कि मुआहदे के तहत सीज फायर पर अमल दरामद जारी है और फौज हालिया तनाव से पहले की पोजीशन पर वापस जा रही है? दूसरी तरफ आज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान और भारत सरहद पर फौजियों की तादाद में कमी के अमल को मुकम्मल करने के करीब पहुंच गए हैं। रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि सरहद पर पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं, मगर उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से दुनिया को खबरदार किया कि आइंदा तनाज़ा मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, ये पूरे पाकिस्तान और भारत तक फैल सकता है। We have almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. In India as well, both sides. Yes, both sides. Okay, it so has to be the process. Yes, both sides. Both sides. Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time, it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. दोनों इतराफ़ की अफवाज के रवैये और इक़दामात से वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव में कमी आ रही है, मगर भारत में नरेंद्र मोदी अब भी पाकिस्तान को धमकियां देने और इश्तियाल अंगेजी से बाज नहीं आ रहे हैं और अवाम में मुसलसल ये बयानियां बना रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज वज़ीर आज़म मोदी ने कानपुर में जलसे से खिताब करते हुए फिर कहा कि दुश्मन किसी धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। किसी धोखे में न रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। खुद नरेंद्र मोदी और उनके सारे वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भारत सीज फायर के लिए राजी हुआ था, मगर इस दावे को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी मुसलसल झुटला रहा है और खुद भारतीय अपोजिशन भी इसे तस्लीम नहीं कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाया था और यही बात पाकिस्तान भी मान रहा है, मगर भारतीय वज़ीर आज़म इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और अब जब इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि ट्रंप इंतजामिया ने पाक भारत सीज फायर को टैरिफ्स केस में अपने हक में अमरीकी अदालत में दलील के तौर पर है, तो इस पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की ट्रंप से दोस्ती पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऑफिशियली अमरीकी अदालत में यह दावा कर दिया है कि ट्रेड डील की वजह से पाकिस्तान और भारत में जंग नहीं हुई। क्या मोदी की दोस्ती ट्रेड ब्लैकमेलिंग के सामने सरेंडर कर रही है? इसी तरह अब जब मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में बयानियां बनाने और भारत के लिए हिमायत हासिल करने के मकसद से हुकूमत और अपोजिशन जमातों के अरकान पर मुश्तमिल 7 वफूद मुख्तलिफ ममालिक में भेजे हुए हैं, तो अमरीका समेत किसी भी अहम मुल्क से भारतीय बयानिए के हक में या पाकिस्तान के खिलाफ कोई काबिल ज़िक्र रद्द अमल नहीं आया। साथ ही भारतीय सिफारती वफूद ज़्यादातर ममालिक में तो आला तरीन ओहदेदारों से मुलाकात तक नहीं कर पा रहे हैं, ख़ासतौर पर अमरीका में। इस पर कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने तनकीद करते हुए कहा है कि भारत के इन 7 सिफारती वफूद ने अंडर सेक्रेटरी साबिक अरकान के अलावा किससे मुलाकात की है? कुछ सवाल हैं जो भारतीय मीडिया नहीं पूछेगा क्योंकि उसको तो फुर्सत ही नहीं है सरकार की ढाल बने रहने से, तो सोचा मन में आया कि हम ही पूछ लेते हैं। ये जो 7 डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में गए हैं, ये अंडर सेक्रेटरी और भूतपूर्व सदस्यों को छोड़कर कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिले अभी तक? तो कुछ सवाल हैं। ये डेलीगेशन कितने राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं? ये डेलीगेशन जहां जहां गए हैं, क्या उन देशों ने 2 टूक औपचारिक बयान देकर भारत का समर्थन किया है? क्या उन देशों ने खुलकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बोला है? क्या ये जो डेलीगेशन गए हैं ये विदेशी मीडिया से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं?
और अंत में एक सवाल, इन सारे डेलीगेशंस के जाने का भारत को क्या फायदा हो रहा है? क्या हमारे पक्ष में एक माहौल बन रहा है? मुझे लगता है इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। डेलीगेशन मोदी जी ने भेजे हैं, विपक्ष ने उनका साथ निभाया है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो रहा है ये भी देश जानना चाहता है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी हमेशा ये दावे करते रहे हैं कि वो बहुत सादा हैं, सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, फ़कीर हैं। इसके साथ साथ वो आवाम को कहते हैं कि उन्हें बैरून मुल्क की अशिया दरामद करके इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि भारत में बनी अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए। इस पर अपोजिशन नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रही है और उनकी सादा और फ़कीर तबीयत की हकीकत आवाम को बता रही है। सिर्फ यही नहीं, मोदी हुकूमत पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान और भारत को जंग के दिहाने पर ले आई थी और अब ये क्रेडिट भी ले रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम का बदला ले लिया है। मगर ये बुनियादी सवाल अब भी मोदी हुकूमत का पीछा कर रहा है और भारत में तनकीद बढ़ रही है कि 1 महीना और 8 दिन गुजरने के बावजूद पहलगाम वाक़े के हमला आवरों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना यूबीटी के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने कहा है कि पहलगाम के दहशतगर्द शायद बीजेपी में शामिल हो गए होंगे। अभी तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, वही बीजेपी लगातार कांग्रेस को ही टारगेट करेगी। आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी, वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो आप भूल जाइए सब। भारत ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान पर जारहियत का आगाज़ कर दिया। मगर पाकिस्तान की फौरी जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत को रफाल समेत 6 जंगी तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। भारत सरकारी सतह पर तो तैयारी गिरने की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा है, मगर आलमी मीडिया और भारतीय तज्ज़ियाकारों के बाद अब खुद बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए हैं। उन्होंने रफाल तैयारों की डील पर भी तनकीद की। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज़ दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज़ थी, और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज़ है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। इसके अलावा कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की क़यादत में भारतीय सिफारती वफ्द कोलंबिया पहुंचा तो शशि थरूर ने कोलंबिया की हुकूमत से ही शिकवा कर दिया कि आपको सिर्फ हमसे हमदर्दी करनी चाहिए थी, आपने पाकिस्तान में हमारे हमले में मारे जाने वाले पाकिस्तानियों से दिली ताज़ियत क्यों की। We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. और अब पाकिस्तान का वफ्द दुनिया को बताने के लिए रवाना हो रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क़यादत करेंगे। उस वफ्द में मौजूद होंगी नायब सदर पीपल्स पार्टी, साबिक सफ़ीर बराए अमेरिका और पाकिस्तान के सिफारती वफ्द की रुकन श्री रहमान साहिबा। श्री साहिबा बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज आप भी रवाना हो रही हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान को अपना केस दुनिया के सामने रखना है। इस सब में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नरेंद्र मोदी रुक नहीं रहे हैं। वो मुसलसल कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम कार्रवाई करेंगे। उनके डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं। पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं साहिद शमशाद मिर्ज़ा साहब, उन्होंने दुनिया को इस हवाले से तनबीह की है कि अगर ये तनाज़ा दोबारा हुआ तो मुतनाज़ इलाके तक नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान और भारत तक फैल सकता है। आपका वफ्द क्या दुनिया को बताने जा रहा है, इश्तियाल अंगेज़ी बताने जा रहा है, क्या क्या इस हवाले से बताएगा? शुक्रिया शाहजेब। एक तो आपने देखा कि ये 6-7 वफूद घूम रहे हैं अलग अलग ममालिक में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट लिए, और ये चार्जशीट इनकी मैं समझती हूँ नाकाम रही है। और इस इन द सेंस कि जहाँ अभी कोलंबिया गए हैं थरूर साहब, वहाँ उन्होंने काफ़ी ख़ुद बरहमी का इजहार किया उसी हुकूमत पर, और सदर ट्रंप के हवाले से भी कोई ऐसे अच्छे अल्फाज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किए। तो एक तो ये देखिए, डिप्लोमेसी का पहला रूल ही होता है कि आप जहाँ जा रहे हैं आप उनकी तौहीन और घातक ना करें।
یہ پتہ نہیں اس وقت اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پا رہے. ہماری ٹیم اس طرح کے کاموں میں نہیں ملوث ہے. دیکھیے پہلے تو ہم اپنا ایجنڈا لے کے جائیں گے, یہ نہیں کہ ان کے ہی ایجنڈے پر دفاع کرتے رہے, مگر ریئلسٹک ہمیں بھی ہونا ہے کہ ایک انہوں نے جیسے آپ نے ابھی کلپ سنایا آتنک یعنی کہ ٹیرر کا انہوں نے ایک ٹھپا آپ کے ماتھے پر لگا دیا ہے اور وہی بار بار مطلب ریپیٹ پہ پلے کر رہے ہیں. تو یہ بات بھی ہم اچھی طرح ان کو ٹھوک بجا کے سنائیں گے کہ بھئی آپ دیکھ لیں پاکستان کا ریکارڈ پچھلے 20 سال سے کیا ہے. سب سے بڑی گراؤنڈ وار دنیا کی پاکستان لڑ رہا ہے ٹیررزم کے خلاف جی, اور یہ 2008 سے ہو رہی ہے. ایک کے بعد ایک آپ کے نئے کبھی رد الفساد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس طرح ہمارے آپریشنز چلتے ہیں, ایکسٹینسو گراؤنڈ سی ٹی آپریشنز, کبھی افغانستان سے تو کبھی آپ بلوچستان جو ہندوستان کا نے وہاں ہب بنایا ہوا اس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے انویسٹرز کو اٹیک کرتے ہیں, آپ جو مرضی آئے کرتے ہیں. اور اگر ثبوت کی بات کرنی ہے تو ثبوت تو ہمارے پاس ہے. سرونگ ملٹری آفیسر وہ اٹلی کا تو نہیں ہے نا, کلبھوشن یادو کہاں سے آیا, آپ کے پاس وہ کیا کر رہا تھا وہاں پہ, سہولت کاری کر رہا تھا, وہ کہہ چکا ہے. اچھا آپ ہم نے کوئی جنگ کا طبل تو نہیں بجایا ایسا ہوا تو یہ ہمارے رویے میں اور ان کے رویے میں ایک تو ہمیں بھارت کے حوالے سے جو انہوں نے یہاں کیا ہے اتنا پیچھے ہٹ کے نہیں رہنا چاہیے تھا. میں سمجھتی ہوں بہت ہم نے مواقع اس طرح کے گنوائے ہیں جہاں ہم نے بات نہیں کی اور انٹرنیشنلی بات سامنے نہیں لے گئے. بٹ آئی تھنک اس دفعہ جو انہوں نے جنگ ہم پر مسلط کی, کیونکہ وہ مسلط ہوئی ہے, یہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ جنگجو ہیں, یہ ایک ایسی ڈاکٹرن لے کے بیٹھ گئے ہیں جس میں فسطائیت کا رنگ ان کے RSS آئیڈیالوجی, ہندوتوا ریپبلک آئیڈیالوجی کٹ کے آ چکا ہے. اب وہ ایک خطرہ ہیں اس خطے کے لیے اور دنیا کے لیے, کیونکہ یہ مستقل ایسکلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. زمین پہ ان کی ملٹری کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ خود کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی اپوزیشن ان سے سوال پوچھ رہی ہے تو وہ ہیڈ لائن تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. ہیڈ لائن تبدیل کرنے کے لیے وہ نازیبا الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے تھوڑا بے قابو ہوئے ہوئے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے تو میری گولی تو ویسے ہی ہے. اب یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ پھر دیکھیے پانی کی جو بات ہے, دنیا میں کسی جنگ میں پانی نہیں ویپنائز ہوا, یہ ہتھیار نہیں بنا گیا. ان کی کوشش ہے اس سوال کو اوائڈ کریں اور اس پر دنیا کو پراپر آگاہی نہیں ہے. انڈس ریور سسٹم ہماری لائف لائن ہے, یہ ہماری رگ ہے, بالکل شاہ رگ ہے کشمیر کی طرح. یہ روز لوگوں کو لائیولی ہوڈ دیتی ہے جی. اور آپ شریف صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ماضی میں جب کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا تھا تو پاکستان کے خلاف بیانات آتے تھے, اس دفعہ مودی حکومت نے پوری کوشش کی, نہیں ہوا, ان کے وفود گئے پھر بھی پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا. آپ کے خیال میں ماحول ایسا سازگار ہے کہ جب یہ موقف آپ رکھیں گے کہ جس قسم کی نفرت انگیزی نریندر مودی کر رہے ہیں, پانی کو ویپنائز کرنے کی جو بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل آڈینس موجود ہے اس وقت ان تمام باتوں کے لیے؟ اس دفعہ دروازہ ذرا سا کھلا ہے کیونکہ انہوں نے تو ٹھوک بجا کے پکا کام کیا ہوا تھا. ان کے لوگ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں سب کے دفاتر میں, یعنی لیجسلیٹر ہو یا کوئی بھی ڈیسیشن میکر ہو. آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو بریفنگ تیار کر رہا ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر انڈین یا انڈین اوریجن کا ہوتا ہے, ان کی سمپتھیز وہاں ہوتی ہیں. اور ایک آلریڈی آپ جائیں کمرے میں تو ایک رجحان آپ کے خلاف ایک باعث ہوتا ہے جی. وہ میرے خیال میں ان کا زوم بھی ٹوٹا ہے اس دفعہ, اور یہ باعث بھی اس لیے ٹوٹا ہے کیونکہ انہوں نے آپ نے دیکھا گلوبل ٹیررزم کے بھی یہ رہے ہیں متحمل. انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے. کینیڈا کے حوالے سے آپ کو یاد ہے وہاں کیا ہوا, 6 کے حوالے سے جو مارے گئے. پھر آپ نے امریکہ میں بھی اس طرح کا ایک کیس ہوا ہے. تو اب دنیا اور 5 آئیز ان کی جو الائنس ہے انہوں نے سب نے دیکھا ہے. یہ اب دنیا تھوڑی سی چوکنی ہوئی ہے کہ دیکھیے یہ تو جو کام کر رہے ہیں اور خاص طور سے اپنے ملک میں ایتھنک کلینسنگ اور نسل کشی کشمیر میں جو کر رہے ہیں وہ کسی کے نظر سے اب اوجھل نہیں ہونی چاہیے. وہ آنے نہیں دیتے لوگوں کو وہاں, وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارا کام ضرور یہ ہے کہ ہم اپنا ایجنڈا ضرور سامنے رکھیں
اور انہوں نے جو تہمت اور بہتان کی سیاست کی ہے، انہوں نے خارجہ پالیسی کو بہتان کو خارجہ پالیسی بنا لیا ہے. تو یہ سارا ہمیں فیس کرنا ہے. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ جی ہم کر پائیں گے. اور ایک ایسی سچویشن میں جب پاکستان مسلسل امن کی بات کر رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان کا موقف آتا ہے کہ جب ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں. جوائنٹ چیف کا آ رہا ہے، وہ دنیا کو خبردار کر رہے ہیں کہ جی اس دفعہ کیونکہ جو متنازع علاقے سے بات باہر گئی ہے تو آئندہ دونوں ممالک میں جنگ بہت زیادہ پھیل سکتی ہے. دنیا کا کنسرن کتنا ہوگا جس کو آپ جا کے جب بتائیں کہ جی یہ دو ایٹامک ممالک ہیں، ایک کا وزیر اعظم ہے وہ مسلسل جنگ کی بات کر رہا ہے اور جنگ کے دہانے پہ دونوں آگے تھے. آپ کو دنیا بہت کنسرنڈ ہوگی اس بات سے جب آپ یہ بات اور جا کے آگے بڑھائیں گے؟ آپ نے دریا کو کوزے میں سمیٹ لیا. دیکھیے یہی بات ہے میچورٹی کی. آپ کا کہیں رسپانس اممیچور نہیں رہا ہے. آپ نے نہ حملہ کیا لیکن اور جب جواب دیا تو آپ نے ٹکا کے دیا لیکن پروپورشنیٹ دیا. وہ بھی سب کے سامنے ہے، وہ ریپیٹ میں نہیں کروں گی. لیکن جو خاص طور سے نیوکلیئر اسکلیشن کی بات ہے، دیکھیے جب آپ کے پاس اس طرح کے ہتھیار ہوتے ہیں، ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں، تو آپ کو پھونک پھونک کے قدم لینا ہوتا ہے کہ آپ کی جنگ کہیں ایسے مس ایڈوینچر میں یا کسی آپ دیکھیے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. ان کا ایک میسائل گرا تھا غلطی سے ہمارے ہاں، آپ کو یاد ہے کچھ مہینے پہلے. تو یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بٹ نیوکلیئر ممالک غلطیاں نہیں افورڈ کر سکتے. ان کے ویپنز ہیڈ ٹریگر پہ نہیں ہو سکتے. تو یہ بات ضرور ہونی ہے کہ دیکھیں یہ ابھی بھی بات کو کہتے ہیں کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، مطلب مذائقہ خیز بات ہے. لیکن آپ اپنے آڈینس کو جو بھی کہہ رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ بار بار ایسا مجھے تو امپریشن یہ ہے کہ یہ مستقل جنگ چاہتے ہیں، پرماننٹ وار اور پرپیچول کرائسس، یعنی کہ اشتعال انگیزی ان کی چلتی رہے، خطہ مستقل ایک بوائل پہ رہے اور کوئی قسم کی سٹیبلائزیشن یا استحکام نہ ہو سکے. تو یہ اشتعال انگیز ریاست ہندوتوا ریپبلک بن گئی ہے. انہوں نے جو ملک میں کیا وہ اب ملک کے باہر بھی کر رہے ہیں. تو یہ اب جو لوگوں کو یہ بات نظر آنے لگی، تو وی ہیو ٹو اوپن دس ڈور. یہ میک نو مسٹیک، لوگوں کو بہت ابھی بھی بائسز ہیں ہندوستان کے فیور میں اور پاکستان کے جو ٹیررزم اور وہ سارے پیچھے ماضی کی باتیں کرتے ہیں، اسامہ بن لادن کی کرتے ہیں. اس وقت وہ پہلگام کی بھی بات نہیں کر سک رہے. سمجھوتا ایکسپریس تو ماضی میں جانا ہے تو پھر ہم بھی شروع ہو سکتے ہیں، لیکن دیٹس I don't think it's helpful. اور مگر جب دنیا میں ظاہر ہے جب یہ آپریشن سندور اور یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے تھے، پاکستان کا مقدمہ جہاں وزراء نے رکھا وہاں بلاول بھٹو زرداری نے بھی انٹرنیشنل میڈیا پر جا کے رکھا. انہوں نے انٹرویوز کا سامنا کیا. مگر ایک سوال بہرحال آتا ہے اور وہ پاکستان کے ماضی کو لے کر ہے. پھر بھارت نیا بیانیہ بنا رہا ہے کہ جی مسعود اظہر کو ہمیں دو، حافظ سعید کو ہمیں دو، یا انہیں پناہ دی ہوئی ہے پاکستان نے. ان سوالات کے حوالے سے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے جب آپ لوگ جائیں گے؟ نہیں، نے کلبھوشن یادو کو پناہ دی ہوئی ہے، اور جہاں تک حافظ سعید ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ اریسٹڈ ہیں. اس طرح کی 900 فیسلٹیز بند کر دی گئی ہیں جو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ٹریننگ کیمپس ہیں. وہ یو این کی ٹیمز نے جا کے دیکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل صحیح ہے، اب یہ کوئی کلینک بن گئی ہے، کوئی اسکول بن گیا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کی تحویل میں ہے اب. اور یہ ساری جو حافظ سعید کا نیٹ ورک تھا اس پر تو بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور مسعود اظہر کے حوالے سے تو کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں ہے. ان کو پتہ ہے ان کے جو دہشت گرد بھاگتے ہیں تب ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں. دیکھیے ایک جو بھی زمانہ تھا وہ زمانہ نہیں ہے آج. وہ کشمیر میں دیکھیں، اب جو مقبوضہ کشمیر ہے اللیگل، وہاں دیکھیں کیا حالات ہیں، اور ہمیں جواب دیں کہ آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں. جب اس طرح 21ویں صدی میں اب آپ کے پاس کچھ چھپانے کو ہے نا، آپ جج جوری ایکسیکیوشنر بننا چاہتے ہیں لیکن آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں تو چور ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں جی ہم شفاف ہیں، آپ کسی کو بلا لیں، آپ چیک کر لیں. ہم یہ بھی کہتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ دیکھیے ہم آپ کو جب بھی امن کی پیشکش کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ویکنس ہے. تو انہوں نے ہمارا جواب تو دیکھ لیا. میں جنگ کو کبھی گلیمرائز نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے ٹکا کے ہمارا جواب دیکھا. اس کے بعد جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ نیا اسٹریٹجک بیلنس کس طرح یہ بیٹھے گا کس طرح، کیونکہ انہوں نے تو خطے میں بلکہ پورے انڈو پیسفک میں انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا تھا امریکہ سے کہ ہم آپ کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں. اب وہ امریکہ بھی سوچ رہا ہے بھائی
کہ آپ کس طرح نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر پورے ایشیا پیسیفک کو ہیں، جس کا انہوں نے نام انڈو پیسیفک کر دیا کہ انڈیا مینج کرے گا، وہ کس طرح پولیس مین بنے گا؟ وہ تو پاکستان کو فیس آف نہیں کر سکتا، چائنا تو اس کے لیے بہت بڑا ہاتھی ہے۔ تو یہ سارے سوال سب کے سامنے ہیں جی۔ ٹیررزم کو تو ہم ٹکا کے جواب دیں گے، لیکن ہمارا بھی ایجنڈا ہے کہ یہ پرپیچول وار کی ڈاکٹرن لے کے ہندوتوا ریپبلک کیا چاہ رہی ہے؟ ہاؤ کین ٹو نیوکلیئر پاورز بی نیکسٹ ڈور ٹو ایچ ادر، اور یہ مستقل کہیں کہ ہمیں جنگ چاہیے، ہمیں تو جنگ چاہیے، ہمیں امن نہیں چاہیے، آپ ٹیررزم پہ ہم سے بات کریں۔ ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم ضرور بات کریں ٹیررزم پہ، ہمارے پاس بھی بہت لمبا ایجنڈا ہے۔ آپ کے پاس تو کوئی نہیں ہے تحویل ہمارا سرونگ ملٹری آفیسر جو آپ کے ملک میں جاسوسیاں کرتا پکڑا گیا، جو دہشت گردی کو فروغ دیتے ہوئے پکڑا گیا، ایسا تو نہیں ہوا ہے نا۔ تو باتیں تو بہت ہیں کرنے کی۔ اب وہ ایشو یہ ہوگا کہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے ڈیلیگیشن کے بہت لمبے چوڑے اپوائنٹمنٹس ہیں اور بہت اچھی میٹنگز انشاءاللہ ہوں گی، لیکن دیکھیے کام اس وقت کسی اور نے بھی مجھے کہا، ایک فارن مشن نے، کہ ہمارے فارن مشنز کو 2 سال لگتے ہیں یہاں سے جو کیبل جاتا ہے اس کو سمجھنے میں، اور اس کی سمجھ تو جاتے ہیں لیکن اس میں پالیسی چینج آنے میں۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے ہیڈ کوارٹرز کا۔ اب یہ ایشو اس میں یہ ہے کہ ہمارے بعد فالو اپ بہت مستقل اسی طرح اگریسولی ہونا چاہیے، تمیز سے، بٹ with clarity and purpose۔ یہ ون آف چیز نہیں ہو سکتی جی۔ اس سے دروازہ ضرور کھلے گا، لیکن وہ دروازے کو پھر اور ایک ہائی وے بنانا فار پراسپیرٹی، فار کنیکٹیوٹی پاکستان کے لیے اینڈ فار گلوبل ریکگنیشن، تو اس کے لیے کام چاہیے ہوگا اس ٹیم کے جانے کے بعد۔ ابھی تو ولولہ ہے اور جوش ہے، تو جب یہ ٹیم چلی۔ بہت شکریہ شری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تفصیلات بتا رہی تھی۔ ان کا وفد اب روانہ ہو رہا ہے پاکستان کا مقدمہ رکھنے کے لیے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اسرائیل ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور اس سلسلے میں وہ امریکی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکی صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری مذاکرات کی پیش رفت سے مطمئن ہیں اور وہ مسلسل سفارتی حل پر زور دے رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں گزشتہ دنوں ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے سے خبردار بھی کر دیا تھا، جبکہ مذاکرات میں بھی اہم پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ رائٹرز نے بدھ کو رپورٹ کیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک عارضی سیاسی سمجھوتہ ممکن ہے جو آگے چل کر ایک بڑے معاہدے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب نے بھی اپریل میں ایران کو خبردار کر دیا تھا کہ ٹرمپ سے جوہری معاہدہ کریں یا اسرائیلی حملے کا خطرہ مول لیں۔ رائٹرز کے مطابق سعودی عرب کے وزیر دفاع نے گزشتہ ماہ تہران میں ایرانی حکام کو ایک 2 ٹوک پیغام دیا کہ صدر ٹرمپ کی جوہری معاہدے پر بات چیت کی پیشکش کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ یہ اسرائیل کے ساتھ ممکنہ جنگ سے بچنے کا ایک راستہ فراہم کرتی ہے۔ حکومت سے قریبی تعلق رکھنے والے 2 خلیجی ذرائع اور 2 ایرانی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ خطے میں مزید عدم استحکام کے خدشے کے پیش نظر سعودی عرب کے 89 سالہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے شہزادہ خالد بن سلمان کو یہ وارننگ لے کر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے پاس بھیجا۔ ذرائع کے مطابق 17 اپریل کو تہران کے صدارتی کمپاؤنڈ میں ایک بند کمرہ اجلاس ہوا جس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف محمد باقری اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک تھے۔ اگرچہ میڈیا نے 37 سالہ شہزادہ خالد کے دورہ ایران کی خبر دی تھی، لیکن شاہ سلمان کا خفیہ پیغام پہلی بار منظر عام پر آیا ہے۔ چاروں ذرائع کے مطابق شہزادہ خالد، جو ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کے دوران واشنگٹن میں سعودی سفیر رہ چکے ہیں، انہوں نے ایرانی حکام کو خبردار کیا کہ امریکی صدر طویل مذاکرات کے لیے زیادہ صبر نہیں رکھتے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اس ملاقات سے 1 ہفتہ قبل اچانک اعلان کیا تھا کہ ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات جاری ہیں، جن کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی حاصل کرنا ہے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی موجودگی میں کیا تھا، جو واشنگٹن اس امید پر گئے تھے کہ انہیں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کے لیے امریکی حمایت حاصل ہوگی۔ چاروں ذرائع نے مزید بتایا کہ تہران میں شہزادہ خالد نے سینئر ایرانی حکام کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کی ٹیم جلد از جلد ایک معاہدہ چاہے گی اور سفارتکاری کے لیے موقع بہت جلد بند ہو سکتا ہے۔ 2 خلیجی ذرائع کے مطابق سعودی وزیر نے ایرانی حکام سے کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لینا اسرائیلی حملے کے امکان کا سامنا کرنے سے بہتر ہوگا۔ ان ذرائع اور اس بات چیت سے واقف ایک سینئر غیر ملکی سفارتکار کے مطابق شہزادہ خالد نے دلیل دی کہ یہ خطہ جو پہلے ہی غزہ اور لبنان میں حالیہ تنازعات سے متاثر ہے، مزید کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ رائٹرز کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی شہزادہ خالد کا یہ دورہ گزشتہ 2 دہائیوں میں
किसी सीनियर सऊदी शाही शख्सियत का ईरान का पहला दौरा था। सऊदी अरब और ईरान तवील अरसे से सख्त हरीफ रहे हैं, जो अक्सर प्रॉक्सी जंगों में एक दूसरे के मुखालिफ फरीकों की हिमायत करते थे। लेकिन 2023 में चीन की सालिसी से होने वाले मुफाहिमत ने कशीदगी में कमी की और दोनों मुमालिक के सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक अहम पेशरफ सामने आ गई है। अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ने 60 दिन की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। ताहम हमास की जानिब से इस नई तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और ताहाल उन्होंने इस जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल नहीं किया है। जुमेरात को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि इसराइल ने गजा में जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। I can confirm that Special Envoy Witkoff and the President submitted a ceasefire proposal to Hamas that Israel backed and supported. Israel signed off on this proposal before it was sent to Hamas. I can also confirm that those discussions are continuing, and we hope that a ceasefire in Gaza will take place so we can return all of the hostages home, and that's been a priority from this administration from the beginning. Clear, you don't know if Hamas has accepted it yet? Not to my knowledge, but certainly if that becomes the case and this ceasefire goes into effect, you'll hear it directly from myself, the President, or Special Envoy Witkoff. अमेरिका के मुताबिक इसराइल ने जंगबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली है। ताहम अब तक इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मंसूबे की मंजूरी का ऐलान नहीं किया है। लेकिन अमेरिका के इस ऐलान से पहले कल इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों के ख़ानदानों से मुलाकात के दौरान कहा है कि वो इस तजवीज़ को तस्लीम करते हैं। हमास ने इस तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है, लेकिन ताहाल उन्होंने इस तजवीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद नहीं किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ पर हमास का कहना है कि ये तजवीज़ अभी ज़ेर गौर है। ताहम हमास के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि मौजूदा शक्ल में ये तजवीज़ गजा में सिर्फ कत्ल गारत और भूख के सिलसिले को जारी रखेगी। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने रॉयटर्स को बताया कि ये मुआहिदा फ़लस्तीनी अवाम के किसी भी मुतालबे को पूरा नहीं करता, जिनमें सबसे अहम मुतालबा जंग का खात्मा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बावजूद हमारी क़यादत इस तजवीज़ का जवाब देने के लिए पूरी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ गौर कर रही है। हमास के एक ज़रिए ने रॉयटर्स को बताया कि हमास इस तजवीज़ पर जुमे या हफ्ते को जवाब देगी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि हमास के सीनियर रहनुमा समी अबू ज़हरी के मुताबिक इस तजवीज़ में इसराइल की तरफ से जंग ख़त्म करने और गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला की कमिटमेंट शामिल नहीं है और साथ ही इस तजवीज़ में गजा में इमदाद के आज़ादाना तौर पर दाखिल होने की इजाज़त भी शामिल नहीं है। जंगबंदी की इस नई अमरीकी तजवीज़ की तफसीलात आम नहीं की गई हैं। ताहम रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने इस नई तजवीज़ का ड्राफ्ट देखा है, जिसमें 60 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। इसके तहत पहले हफ्ते में 28 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें जिंदा और मुर्दा यरगमाली शामिल होंगे, जबकि बदले में 1236 फ़लस्तीनी कैदी और 180 फ़लस्तीनी कैदियों की बाकियात वापस की जाएंगी। इस तजवीज़ के मुताबिक इस मंसूबे की ज़मानत अमरीकी सदर ट्रंप के साथ साथ मिस्र और कतर दे रहे हैं और जैसे ही हमास इस मुआहदे पर दस्तखत करेगी, गजा में फौरी इंसानी इमदाद भेजी जाएगी। ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा, हिलाल अहमर और दीगर मंजूर शुदा इदारों के ज़रिए फराहम की जाएगी। अमरीकी तजवीज़ के मुताबिक जब मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी तो हमास आखिरी 30 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। ड्राफ्ट में यह भी बताया गया है कि जैसे ही जंगबंदी का आगाज़ होगा, इसराइल गजा में अपनी तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बंद कर देगा। साथ ही इसराइली फ़ौज मरहलावार अपने फ़ौजियों को पीछे हटाएगी। इसके अलावा इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस नई अमरीकी तजवीज़ का मुकम्मल ड्राफ्ट शाया कर दिया है और इस हवाले से दावा किया है कि मुज़ाकरात से वाकिफ़ 2 ज़राए ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक जंगबंदी की मुद्दत 60 दिन होगी और सदर ट्रंप इस बात की ज़मानत देते हैं कि इसराइल इस दौरान जंगबंदी की पाबंदी करेगा। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 58 में से 10 जिंदा और 18 हलाक इसराइली यरगमालियों को जंगबंदी के पहले दिन और 7वें दिन रिहा किया जाएगा। पहले दिन मुआहिदे के मुताबिक 5 जिंदा और 9 हलाक यरगमाली छोड़े जाएंगे, जबकि बाकी 5 जिंदा और 9 हलाक यरगमाली 7वें दिन रिहा किए जाएंगे और जैसे ही हमास जंगबंदी पर रजामंद हो जाएगी, फौरी तौर पर गजा में इमदाद भेज दी जाएगी। शहरियों को दी जाने वाली इमदाद के हवाले से जो भी मुआहिदा होगा, इसे पूरी जंगबंदी के दौरान कायम रखा जाएगा। इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमर समेत दीगर मंजूर शुदा चैनल्स के जरिए तकसीम की जाएगी। ड्राफ्ट के मुताबिक जैसे ही ये मुआहिदा नाफिज होगा, गजा में तमाम इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी। जंगबंदी के दौरान हर रोज़ गजा में निगरानी के लिए इसराइली फ़िज़ाई मूवमेंट 10 घंटे बंद रहेगी और यरगमाली और कैदियों के तबादले वाले दिन यह वक्त 12 घंटे होगा। जंगबंदी के 7वें दिन मजीद यरगमालियों की रिहाई के बाद जनूबी गजा में
اسرائیلی فوج کی دوبارہ تعیناتی ہوگی جو امداد اور منظور شدہ نقشوں کے مطابق ہوگی۔ اس دوران ٹیکنیکل ٹیمز اسرائیلی فوج کی تعیناتی کی حتمی حدود پر مذاکرات کریں گی۔ ڈرافٹ کے تحت جنگ بندی کے پہلے دن ثالثوں اور گارنٹرز کی نگرانی میں مستقل جنگ بندی کے لیے ضروری انتظامات پر مذاکرات شروع ہوں گے، اور ان مذاکرات میں باقی اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے کی شرائط اور فلسطینی قیدیوں کی تعداد کے تعین سمیت اسرائیلی فوج کی دوبارہ تعیناتی، واپسی اور غزہ میں طویل مدتی سیکیورٹی انتظامات پر گفتگو ہوگی۔ اس دوران غزہ میں جنگ بندی کے بعد کے معاملات پر بات ہوگی، اور اس بات چیت کے بعد مستقل جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جنگ بندی کی تجویز کے مطابق صدر ٹرمپ اس بات پر سنجیدہ ہیں کہ فریقین جنگ بندی کے معاہدے کی پابندی کریں۔ اگر عارضی جنگ بندی کے دوران مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے تو یہ تنازع کے مستقل حل کی طرف لے جائیں گے۔ ڈرافٹ میں مزید لکھا ہے کہ 10 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل 125 عمر قید کی سزا پانے والے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ 1111 ایسے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار ہوئے تھے، جبکہ 18 مردہ اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کے بدلے اسرائیل 180 فلسطینیوں کی باقیات واپس کرے گا۔ رہائی کا یہ عمل ایک ساتھ اور بغیر کسی عوامی تقریب کے کیا جائے گا۔ رہائی کا پہلا مرحلہ جنگ بندی کے پہلے دن اور اگلا مرحلہ 7ویں دن ہوگا، اور اس کے بعد جنگ بندی کے 10ویں دن حماس باقی یرغمالیوں کی مکمل معلومات یعنی زندگی کا ثبوت، طبی رپورٹ یا موت کی تصدیق فراہم کرے گی۔ اس کے بدلے اسرائیل غزہ سے گرفتار فلسطینی قیدیوں اور مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد کی مکمل معلومات دے گا۔ حماس جنگ بندی کے دوران اسرائیلی یرغمالیوں کی صحت، فلاح و بہبود اور حفاظت کی ذمہ داری لے گی۔ ڈرافٹ میں مزید لکھا ہے کہ مستقل جنگ بندی کے لیے ضروری انتظامات پر مذاکرات 60 دن میں مکمل کیے جائیں گے۔ جب معاہدہ ہو جائے گا تو اسرائیل کی دی گئی فہرست 58 افراد کی فہرست میں سے باقی تمام زندہ اور مردہ یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے۔ اگر مذاکرات اس مدت میں مکمل نہ ہو سکے تو جب تک فریقین نیک نیتی سے بات چیت جاری رکھیں، عارضی جنگ بندی کو باہمی رضامندی سے توسیع دی جا سکتی ہے۔ ثالث اور ضامن ممالک یعنی امریکہ، مصر اور قطر اس بات کی ضمانت دیں گے کہ جنگ بندی 60 دن اور کسی بھی منظور شدہ توسیع کے دوران قائم رہے۔ وہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ مستقل جنگ بندی کے لیے سنجیدہ مذاکرات ہوں اور کوشش کریں گے کہ ان مذاکرات کو مکمل کیا جائے۔ اس دوران امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف خطے کا دورہ کریں گے تاکہ معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے۔ وہ ان مذاکرات کی سربراہی کریں گے۔ ڈرافٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ خود جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان کریں گے۔ امریکہ اور صدر ٹرمپ پرعزم ہے کہ نیک نیتی پر مبنی مذاکرات اس وقت تک جاری رکھے جائیں جب تک کہ ایک حتمی معاہدہ نہ ہو جائے۔ امریکہ کے اس نئے مجوزہ جنگ بندی ڈرافٹ پر حماس کے تحفظات سے متعلق BBC نے لکھا ہے کہ حماس کو اس مجوزہ منصوبے سے 3 مسائل ہیں۔ پہلا یہ کہ حماس کے مطابق اس مجوزہ معاہدے میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ سیز فائر دیر پا جنگ بندی کی شکل اختیار کر کے جنگ ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ دوسرا یہ کہ معاہدے میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ نام نہاد انسانی امداد کے قواعد کیا ہوں گے۔ گزشتہ جنگ بندی کے دوران اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور دیگر فلاحی اداروں کے 400 سے 500 امدادی ٹرک غزہ میں روزانہ داخل ہوتے تھے، اور آخر میں یہ کہ یہ واضح نہیں ہے کہ اسرائیل غزہ سے فوجیوں کا انخلا کرتے ہوئے انہیں واپس آخری سیز فائر والی پوزیشنز پر لے جائے گا یا نہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ حماس کی جانب سے اس بارے میں مزید خدشات سامنے آ رہے ہیں، جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے امریکہ سے جو بات بیک چینلز کے ذریعے کی جا رہی تھی، یہ مجوزہ منصوبہ اس سے اکثر مختلف ہے۔ حماس کے کمانڈر نے BBC کو بتایا کہ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل مفت میں یرغمالیوں کی رہائی چاہتا ہے اور حماس ایسا ہونے نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ BBC نے لکھا ہے کہ حماس کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ حماس کی جانب سے اس منصوبے کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں غزہ کے شہریوں کی ساری امیدیں جنگ بندی کے اس معاہدے سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ غزہ میں اس وقت اسرائیلی جارحیت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور آج بھی اسرائیلی بمباری سے کم از کم 28 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ایک طرف پورے غزہ میں اسرائیلی فورسز حملے کر رہی ہیں تو دوسری جانب اسرائیل نے غزہ پہنچنے والی بین الاقوامی امداد کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور شدید عالمی تنقید کے باوجود غزہ میں امداد کی تقسیم کا ایک متنازع پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس کے تحت منگل سے غزہ میں امداد تقسیم کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ الجزیرہ کے مطابق اس متنازع پروگرام کے تحت امداد کی تقسیم کے دوران اسرائیلی فورسز نے کم از کم 20 افراد پر گولیاں چلائی ہیں۔ الجزیرہ نے اس متنازع پروگرام کے تحت امداد کی تقسیم کے مناظر اپنی رپورٹ میں دکھائے ہیں، جس میں ہزاروں فلسطینیوں کو ایک چھوٹی سی جگہ انتہائی مشکل حالات میں امداد حاصل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور زبردستی ان کی بھوک کو استعمال کر کے انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔
یہ سپہر کے مناظر ہیں. ہزاروں فلسطینی جو فاقہ کشی کا شکار ہیں وہ یہاں نام نہاد غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے تحت خوراک کی تقسیم کے لیے مختص کیے گئے ایک مقام پر امداد لینے کے لیے آئے ہیں. ہمیں ایک چھوٹی سی جگہ پہ لائن میں کھڑا کر دیا گیا. 1.5-2 گھنٹے بعد میری باری آئی تو مجھے ایک باکس پکڑا دیا گیا. لوگ بہت بھوکے تھے اور انہوں نے جھپٹ کر خوراک چھیننے کی کوشش کی اور پھر اسرائیلی فوجیوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی. غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کو اسرائیل اور امریکی حکومت نے قائم کیا ہے اور اسے اقوام متحدہ اور اس کی منظور شدہ ایجنسیز کی جگہ امداد بانٹنے کا کام سونپ دیا گیا ہے. اسرائیل یہ الزام لگاتا ہے کہ حماس سویلین امداد چھین لیتی ہے اور اس کا نیا نظام حماس کو ایسا کرنے سے روکے گا، مگر اقوام متحدہ کی ایجنسیز اس اقدام پر تنقید کر رہی ہیں اور انہوں نے اسرائیلی ادارے کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. الجزیرہ نے اس بات کی تصویروں سے تصدیق کی ہے کہ کیسے امداد تقسیم کرنے کے لیے 4 میں سے 3 ڈسٹریبیوشن سینٹرز کو جنوبی غزہ میں رفح کے علاقے میں بنایا گیا ہے اور صرف ایک سینٹر سینٹرل غزہ میں ہے، جبکہ شمالی غزہ میں امداد تقسیم کرنے کا ایک بھی سینٹر نہیں ہے. الجزیرہ نے تصویروں سے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ کس طرح غیر انسانی طریقے سے امداد تقسیم کی جا رہی ہے. لوگوں کو ایک چھوٹی سی جگہ پر امداد کے انتظار میں لائن لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے. مقادوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کی حکمت عملی یہ ہے کہ شمالی غزہ سے لوگوں کو کھانے کی تلاش میں زبردستی جنوبی غزہ کی طرف نقل مکانی کے لیے مجبور کیا جائے اور جب وہ جنوبی غزہ میں پہنچ جائیں تو انہیں کبھی بھی واپس شمالی غزہ میں نہ جانے دیا جائے. اس لیے یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ اسرائیل بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور انسانی امداد کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کر رہا ہے. غزہ کے فاقہ کشی کا شکار عوام کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کی تلاش میں نقل مکانی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. We found people gathering flour off the ground, so we went to this place and found humanitarian aid being distributed. The distributing entity did not ask for identification or anything. They just asked for citizens to take the boxes. It's been over 88 days since the crossings were closed, and we are suffering from severe famine. اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ میں آلودہ اسپتال بند کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اسپتال میں اب بھی 13 مریضوں سمیت 97 افراد موجود ہیں. غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر اب اسرائیل کے مغربی اتحادی بھی کھل کر آواز اٹھا رہے ہیں. اسرائیلی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. آج سنگاپور میں فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھا تو فرانس اپنا موقف مزید سخت کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اس بات پر منحصر ہے کہ آئندہ اسرائیلی حکومت کیا کرے گی، اور آج یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ ہم موجودہ صورتحال کو قائم نہیں رہنے دے سکتے. اسرائیل نے جس طرح غزہ کے عوام کو محصور کر دیا ہے اس سے صورتحال بہت بگڑ گئی ہے. یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہے اور یہ ضروری ہے کہ غزہ کے عوام کو پانی، خوراک اور ادویات پہنچائی جائیں، زخمیوں کو وہاں سے نکالا جائے. یہ سب ترجیحی بنیادوں پر کیا جانا چاہیے، اور اگر آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں اسرائیل نے اس حوالے سے اقدامات نہ کیے تو ہمیں اپنی پوزیشن سخت کرنا پڑے گی اور ان اصولوں کو لاگو کرنا ہوگا جو ہم نے اپنے لیے متعین کیے ہیں، اور وہ اصول یہ ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے اقدامات کو روکا جائے اور پابندیاں لگائی جائیں. مگر اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے اپنے اتحادی فرانس کے صدر میکرون کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کاغذات پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے مگر ہم زمین پر یہودیوں کی اسرائیلی ریاست بنا کر دکھائیں گے. کاغذات کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا مگر اسرائیلی ریاست ترقی کرتی ہوئی آگے بڑھے گی. ہمیں پابندیوں کی دھمکیاں مت دو کیونکہ تم ہمیں مجبور نہیں کر سکتے. اسرائیلی ریاست دھمکیوں کے آگے نہیں جھکے گی. یہ اسرائیل کا رویہ ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے. اس سے پہلے کینیڈا، برطانیہ اور فرانس نے اسرائیلی حکومت کے اقدامات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے پابندیوں کی دھمکی دی تھی. اسی طرح اسرائیل کے اہم یورپی اتحادی جرمنی کے چانسلر نے بھی اسرائیل پر تنقید کی. جو کچھ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں کر رہی ہے مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب کر کے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. سویلین آبادی کو اس عذاب میں مبتلا کرنا جو کہ حالیہ دنوں میں اور زیادہ ہو رہا ہے، اس کو کسی بھی صورت حماس کے خلاف جنگ کے نام پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. عالمی دباؤ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر بھی نیتن یاہو کے اقدامات پر سخت تنقید کی جا رہی ہے. 2 سابق اسرائیلی وزرائے اعظم اور اسرائیلی فوج کے سابق ڈیپٹی چیف آف اسٹاف نیتن یاہو کی حکومت پر فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ بدھ کو اسرائیل میں جنگ کے 600 دن مکمل ہونے پر ہزاروں افراد نے اسرائیلی حکومت کے خلاف مظاہرہ بھی کیا تھا. اس سے پہلے سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے اسرائیلی اخبار ہیرٹس میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا عنوان تھا انف از انف. اسرائیل جنگ اب مرتکب ہو رہا ہے، انہوں نے یہ لکھا.
یہود اولمرٹ نے اس آرٹیکل میں مزید لکھا کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کر رہا ہے اور ہزاروں معصوم فلسطینی مارے جا رہے ہیں، ساتھ ہی کئی اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیلی حکومت ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہے جس کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ ہی کوئی واضح ہدف ہے، اور نہ ہی کوئی منصوبہ بندی ہے، اور نہ ہی اس کی کامیابی کا کوئی امکان ہے۔ یہود اولمرٹ نے مزید لکھا کہ اسرائیل کے قیام کے بعد سے آج تک کبھی ایسی جنگ نہیں لڑی گئی۔ نیتن یاہو کی سربراہی میں ایک کرمنل گینگ نے اسرائیل کی تاریخ میں ایک خطرناک مثال قائم کر دی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں بے مقصد مارے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ غزہ میں حالیہ کارروائیوں کا جائز اور قانونی جنگی مقاصد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اب ایک پرائیویٹ سیاسی جنگ بن چکی ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جو کچھ ہم غزہ میں کر رہے ہیں وہ تباہی کی جنگ ہے۔ عام شہریوں کا اندھا دھند، ظالمانہ اور مجرمانہ قتل، یہ سب کچھ اسرائیلی حکومت کی پالیسی کا نتیجہ ہے جو اس نے جان بوجھ کر برے ارادوں اور انتہائی غیر ذمہ داری کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے۔ آخر میں انہوں نے اس بات پر آرٹیکل ختم کیا کہ ہاں، اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس آرٹیکل کے بعد یہود اولمرٹ نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو بھی دیا ہے، جس میں انہوں نے ایک بار پھر نیتن یاہو حکومت پر سخت تنقید کی۔ What has changed in your view, and why are you speaking out publicly and globally now? What happened particularly in the last few days was گزشتہ چند دنوں میں جو خاص طور پر ہوا وہ یہ کہ اسرائیل کی کابینہ کے اہم وزراء نے یہ بیانات دیے کہ غزہ کے عوام کو فاقہ کشی کا شکار کرنا ہے۔ اگر یہ ایک وار کرائم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کوئی بھی سنجیدہ انسان جو اسرائیلی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہو وہ کیسے یہ بات کر سکتا ہے کہ وہ غزہ کے عوام کو فاقہ کشی کا شکار کرنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ غزہ کے عوام کو زندگی کی بنیادی ضروریات کی اشیاء کی فراہمی بند کر دینی چاہیے؟ کیسے غزہ کے 20 لاکھ سے زائد عوام کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے؟ یہ جنگ حماس کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ واضح طور پر اب ایک سیاسی جنگ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم، ان کی کابینہ اور ٹھگوں کا ایک گروپ جو اس وقت اسرائیلی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے وہ ایسے اقدامات لے رہا ہے جو اس جنگ کو سیاسی بنا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ صدر ٹرمپ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ ہی وہ شخص ہیں جو نیتن یاہو کو اوول آفس میں بلا کر ٹی وی کیمروں کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ انف از انف۔ and he should do it and say to Netanyahu, enough is enough. یہ جنگ بہت پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر اب بھی فوراً اسے روک دو اور غزہ کے عوام کو بنیادی ضروریات کی اشیاء فراہم کی جائیں اور مغویوں کی رہائی ہو اور آگے بڑھا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فوری طور پر یہ اقدامات کیے جائیں۔ And release the hostages and move forward. It's time. اسی طرح سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک نے بھی غزہ میں حالیہ اسرائیلی حملوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے کہا ہے کہ یہ بہت مشکوک ہے کہ جنگ جاری رکھنے سے غزہ میں ماضی سے مختلف کوئی نتیجہ نکلے گا۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اسرائیلی اخبار ہیرٹس میں مزید لکھا کہ اس سے بلا شبہ اسرائیل کی سفارتی اور قانونی تنہائی میں اضافہ ہوگا۔ یہ یہود دشمنی کی نئی لہر کو جنم دے گا اور زندہ یرغمالیوں میں سے بعض یا زیادہ تر کے لیے موت کا پروانہ بن جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ اس صورت میں قابل فہم ہوتی اگر یہ حماس پر مکمل فتح حاصل کر سکتی، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ایہود باراک نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل میں ایسی قیادت سامنے آئے جو اس امکان کو تسلیم کرے کہ تمام یرغمالیوں کو ایک ہی مرحلے میں رہا کیا جا سکتا ہے اور اس بے معنی جنگ کو روکا جا سکتا ہے، انسانی بحران کو ختم کیا جا سکتا ہے، حماس کو اقتدار سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے غزہ پٹی پر مستقل قبضے اور فلسطینیوں کی منتقلی کی تجاویز کو بے بنیاد اور دھوکہ دہی پر مبنی خیال قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات الٹا ہمارے خلاف اثر ڈالیں گے اور باقی دنیا کے ساتھ محاذرائی کو تیز کر دیں گے۔ ہمیں فوری طور پر اپنی تاریخ کی بدترین حکومت سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں کئی دیگر اپوزیشن رہنما بھی نیتن یاہو کے اقدامات پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی فوج کے سابق ڈیپٹی چیف آف اسٹاف اور اپوزیشن رہنما یائر گولن نے اسرائیلی حکومت پر سخت تنقید کی تھی۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق منگل کی صبح اسرائیل کے قومی نشریاتی ادارے کان سے بات کرتے ہوئے یائر گولن نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک سمجھدار ملک کی طرح برتاؤ کرنا دوبارہ شروع نہیں کرتے تو اسرائیل ایک تنہا ریاست بننے جا رہا ہے جیسے کبھی جنوبی افریقہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ایک سمجھدار ملک عام شہریوں سے جنگ نہیں لڑتا، بچوں کو مارنا اپنا مشغلہ نہیں بناتا اور اپنی پالیسی کا مقصد لوگوں کو جبری طور پر نکالنا نہیں بناتا۔ نیتن یاہو اپنے مظالم میں اتنا آگے نکل گئے ہیں
کہ اسرائیلی عوام بھی نیتن یاہو کی جنگی پالیسی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ CNN کے مطابق اسرائیل میں لوگ پہلے سے ہی جنگ کے معاملے پر انتہائی تقسیم کا شکار ہیں۔ اسرائیلی حکومت جو کہ انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کے سخت گیر عناصر کے سہارے کھڑی ہے، غزہ میں جنگ جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے، تاہم ہر ہفتے لاکھوں اسرائیلی شہری جنگ کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر جنگ بندی کے معاہدے پر راضی ہو تاکہ غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ اسی ماہ کے آغاز میں اسرائیل کے چینل 12 نیوز پر شائع ہونے والے ایک پول کے مطابق اسرائیل کے 61% افراد نے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں جنگ ختم کرنے کی حمایت کی، جبکہ صرف 25% نے فوجی کارروائی کو وسعت دینے کی حمایت کی۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں۔ ملک بھر میں رواں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ 26 مئی سے شروع ہونے والی یہ مہم 1 جون تک جاری رہے گی اور اس دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق قومی انسداد پولیو مہم 5ویں روز بھی مؤثر انداز میں جاری ہے۔ ابتدائی 4 دن میں ملک بھر کے 90% بچوں کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ پنجاب میں 91%، سندھ میں 87%، خیبر پختونخوا میں 93% اور بلوچستان میں 89% بچوں کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں اب تک 81% بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں 96% اور گلگت بلتستان میں 97% بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی ہے۔ انسداد پولیو کی یہ مہم پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت جاری ہے اور یہ مہم اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ گزشتہ سال ملک بھر میں 74 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جس میں سب سے زیادہ 27 کیسز بلوچستان میں، پھر 23 کیسز سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں 22 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور پنجاب اور اسلام آباد سے ایک پولیو کیس رپورٹ ہوا تھا۔ گزشتہ ہفتے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت اور بنو سے پولیو کے 2 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد رواں سال پولیو کیسز کی کل تعداد 10 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 5 کیسز خیبر پختونخوا، 4 کیسز سندھ اور 1 کیس پنجاب سے رپورٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قومی انسداد پولیو پروگرام کے مطابق ملک بھر کے 4 صوبوں اور آزاد کشمیر کے 127 مقامات سے حاصل کردہ 272 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے، جس سے اس سال متاثرہ اضلاع کی مجموعی تعداد 68 ہو گئی ہے۔ ایک طرف پولیو کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو دوسری طرف پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والی ٹیموں پر دہشت گرد حملے بھی کرتے ہیں۔ 27 مئی کو بلوچستان کے ضلع نوشکی میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے 23 اپریل کو بلوچستان ہی کے ضلع مستونگ میں انسداد پولیو مہم کی ٹیم پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 لیویز اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے 21 اپریل کو جنوبی وزیرستان میں انسداد پولیو مہم کے دوران افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں انسداد پولیو ٹیم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور دہشت گردوں سے مقابلے میں ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا، جبکہ ایک دہشت گرد بھی مارا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اگر کسی علاقے میں کسی بھی شخص میں پولیو کی تشخیص ہو جائے تو وہاں 50 سے 500 افراد میں پولیو وائرس کی موجودگی کا خطرہ ہوتا ہے، جو اسے کیری کرتے ہیں اور کیری کرتے ہوئے دیگر افراد میں یہ بیماری پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے، اور صرف ان 2 ممالک میں پولیو وائرس کی موجودگی باقی ممالک کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ 2010 سے لے کر اب تک پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے $1 ارب خرچ کیے جا چکے ہیں، لیکن پولیو مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا ہے۔ 2019 میں پاکستان میں پولیو کے 147 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جو اگلے سال یعنی 2020 میں کم ہو کر 84 ہو گئے۔ پھر 2021 میں پولیو کا صرف 1 کیس رپورٹ ہوا اور امید پیدا ہوئی تھی کہ اب پاکستان بھی پولیو فری ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور پھر اگلے ہی سال یعنی 2022 میں پولیو کے 20 کیسز رپورٹ ہوئے، جو 2023 میں کم ہو کر 6 رہ گئے، جبکہ 2024 میں ملک بھر سے 74 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، البتہ پولیو کے قطرے پلا کر بچوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیے اور 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطروں کے ساتھ ساتھ حفاظتی ٹیکوں کا کورس بھی کروائیے تاکہ وہ دیگر خطرناک بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ ایسا کیجیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔